कैसे रूम से मुकाबला था, वो तो घर से बाहर निकला नहीं वहाँ से, निकले जब गए पहुँचे तो बस जाके आ गए, बस निकला नहीं तो क्या कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन ऐसा दब ये पड़ गया, प्रभाव पड़ गया लगता। तो जो है कुछ लोग ऐसे थे, जैसा हम आतों का आपके पास आए लेता हमें हम, ताकि आप उनको सवारी सवार कर दें। कुल तल्ला आजिद महमिल बोले, तो आपने कहा कि मेरे पास सवारी करने की सवार क्या करूँ, मजबूर हूँ। हालत बची थी, तंगी का ज़माना था बहुत। तवल्लो और लौटे, तभी दमी, और उनकी आंखें आंसू से बह रही थी। तभी दमी हज़नन गम से रो ला यजिदू मा युनफ़िक़ून, क्या करना, कुछ खर्च करने नहीं हमारे पास। तो एक जगह नहीं, जगह जगह उनका जिक्र है। तो बहुत बड़ा मकाम सहाबा कराम का है। तो असल में मैं शुरू किया वो मुहर्रम की वजह से शुरू किया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का। ठीक है, सब शुरू करे थे, मैं अचानक मुहर्रम को था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुनियाद बनाकर इन लोगों ने किया ना जो कुछ किया सो। अली रज़ी अल्लाह तआला को का अक़ीदा के बारे में गलत अक़ीदा लेकर एक नया दीन बनाया, मुहर्रम शुरू किया, सब किया। तो इसलिए ज़रा उधर मालूम हो जाए आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं। तो सहाबा कराम का मकाम क्या है, शुरू से वो बयान किया उन्होंने, सहाबा कराम का मकाम। उसके बाद जो है सहाबा कराम के वजह सबसे बड़े साहबी है अबू बकर सिद्दीक़, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सुने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुने आप क्या मकाम है, अल्लाह के क्या फरमाया। तो गुज़िश्ता मरतबा भी आपके हमें बताई थी, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर रज़ी अल्लाह तआला जो सोचते थे वैसी वही नाजिल होती थी। सहाबा कराम की फजीलत क्या है, देखो क्या मकाम उनका है। अन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमस्सुन नार मुस्लिमुन रानी और रामन रानी। देखो तो सोचिए क्या कहे अल्लाह। जाबिर रज़ी अल्लाह से बात है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस मुसलमान को दोज़ख की आग नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा और मेरे देखने वाले को देखा। तो सहाबी को देखा ईमान की हालत में, क्या दर्जा है देख रहे हैं आप। सहाबी को देखना क्या है, ताबीन। सहाबी को क्या है, सहाबा के बाद ताबीन, तो उसके बाद तबे ताबीन। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अकरिमु अस्हाबी, अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, मेरे सहाबा का इकराम करो। फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम, ये तुम्हें सबसे बेहतरीन लोग हैं, तुम्हें बरगुज़र जो है लोग हैं तुम्हारे अंदर। सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद दूसरा ग्रोह है सहाबा ताबईन। सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद तबे ताबईन। सुम्मा यज़ुल कज़िब, उसके बाद झूठ फैल जाएगा। ये तीन ग्रोह के बाद जो है झूठ फैल जाएगा। हत्ता रजुल लियहलिफू वला यस्तहलिफू व यशहदू वला युस्तशहदू, यहाँ तक एक आदमी कसमें खाएगा, उसे कसम खाने बोले नहीं रहते, जब कुछ भी कसम खाएगा अपनी बात साबित करेगा, गवाही देगा, उसको गवाही करने का नहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन झूठी गवाही देगा। मन सर्र बिहुबूबतिहिल जन्नत फलियल्जिमुल जमात, जो चाहता है कि जन्नत में अपना घर बनाए उसको चाहिए कि जमात के साथ जुड़ा रहे। जमात है ना, इज्मा जो हो चुका है, बार बार मैं इसलिए कहता रहता हूँ, इज्मा के साथ जुड़ो। तो हमारी किताब जो है, जिन लोगों ने पढ़ी है तौफीक इज़्ज़ती, इसके बारे में मुफ्ती लिखा है डॉक्टर साहब ने, जो जमहूर का अक़ीदा है, इज्मा का अक़ीदा लिखा है, उसके मतलब बस अक़ीदा हमारा होना चाहिए। इज्मा से कटा के चलो गया जहन्नम से, इल्म कटा के शैतान लग गया उसको। मन सर्र भी हुबूबतिल जन्नत फलियल्जिम जमा, जमा सट जाए फ़इन शैतान माल फज़, एक आदमी हुआ अलग कटा, शैतान उसको पीट गया, क्या समझो उसको। वो मिलल स्नैनी अबद, दो रहे तो नहीं शैतान ने, वला यखलउन, वो आगे पूरा जा रहा
रजुलन बिमरातिन, आदमी किसी एक औरत के साथ न रहे, तीसरा शैतान रहेगा। वमन सर्रतहु हसनतुन, जिसको उसकी भलाइयाँ नेकियां से खुशी होती है, वसात सय्यरतहु, और उसकी बुराइयों से जो है, उसके बुरे कामों से उसे गम होता है, तो समझो कि वो ईमान वाला है। तो इसी मजमून की बहुत सारी हदीसें हैं। तो मैं आपको क्या सुना था कि जो है सहाबा के बाद ताबईन, तो सहाबा के फ़ज़ाइल बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु क़ाल रसूल सल्लम अल्लाह अल्लाह अस्हाबी, देखो अल्लाह क्या, अल्लाह से जो मेरे साहब के बारे में, अल्लाह के मेरे साहब के बारे में, एक बार नहीं 2 बार फरमा रहे। और फिर फरमाया अल्लाह अल्लाह अस्हाबी, अल्लाह से डरो मेरे साहब के, अल्लाह से डरो मेरे साहब के बारे में। ला तत्तखिज़ू ग़रदन, उनको निशाना ना बनाओ, तनकीद का निशाना मत बनाओ। इम्बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अबहुम, जो उनसे दोस्त रख, उनको दोस्त रखता है तो मेरी वजह से, क्योंकि मेरे सहाबी करके दोस्त रखता है। मन अबग़ज़हुम, जो उनसे दुश्मनी रखता है तो वो मेरी वजह से उनसे जो दुश्मनी रखता है, मेरी वजह से बग़ज़, अल्लाह के लिए उसको दुश्मनी है करके उनको से बग़ज़ रखता है। तो अल्लाह के लिए से मोहब्बत करने वाला है, उनके सहाबा ज़रूर मोहब्बत करेगा। जो अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत नहीं करने वाला है, सहाबा से भी जो मोहब्बत नहीं करेगा। वमन अबग़ज़हुम बिग़ज़हुम वमन आज़ाहुम, जिसने उनको इज़ा दी सहाबा को, फ़क़द आज़ानी, उनको इज़ा दिया तो समझो बहुत बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, उसने मुझे इज़ा दी, अल्लाह के, जिसने मुझे इज़ा दी उसने अल्लाह को इज़ा दी। अल्लाह को ऐसा इंसान जैसी इज़ा नहीं होती, लेकिन उस तरह इसकी बात इज़ा होगी अल्लाह ताला। वमन आज़ा अल्लाह, और जब अल्लाह को इज़ा हुई फ़यूशिकु अन याक़ूज़, अल्लाह ज़रूर उसी गिरफ्त करेगा इस आदमी की। क्या बोल रहे थे मैं तो, हाँ बहुत से लोग सिर्फ खाली ख्याली बातें नहीं, बहुत से लोग बस सहाबा कराम पर तनकीद करना, उन पर ये करना, उन पर चलाना, अपनी ज़बान चलाना, कलम चलाना, ये उनका काम रहा है। सहाबा कराम के साथ जो है इसी जो है क्या कहना चाहिए, बेहुरमती करते रहे हैं, समझा। तुमको मालूम नहीं था हम क्या कर सकते हैं, वो जो किताबें पढ़ते थे उनकी बारे में मालूम, अरे क्या मालूम उनकी किताबों ने सहाबा कराम की तौहीन की उसमें। कुरान में है, देखो सुनो, इन लज़ीन युज़ूना रसूल, बेशक जो लोग अल्लाह रसूल को इज़ा देते हैं, अरे अल्लाह रसूल को इज़ा देते हैं, अल्लाह ताला ही फरमा रहा है, और क्या है, लानहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उनकी लानत की है दुनिया और आखिरत में, वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, उनके लिए दर्दनाक इज़्ज़त ज़िल्लत वाला अज़ाब है। वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीन वल मुमिनात, जो ईमान वाले मर्दों औरतों को जो इज़ा देने वाले हैं, बग़ैर मक्तसबू, बग़ैर जो उन्होंने अमल नहीं किया है उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। फ़क़द इहतमलू बुहतान, बहुत बड़ा बुहतान उन पर किसी में लगा दिया। वइस्मुन मुबीना, बहुत बड़ा जो है गुनाह उनका कर लिया। तो सहाबा जो है उनका वो मकाम है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मिस्ल असहाबी फी उम्मती कल मिल्ही फी तामी, खाने के अंदर नमक होता है ना, वैसा उनकी मिसाल है। मेरे असहाब की मिसाल उस तरह से खाने में नमक होता है। खाने में नमक नहीं होता अच्छा मज़ा आता है, बोलो ये क्या कुछ फिक्का खाना क्या खाता है, बहुत दे दे, थोड़ा तो होना था नमक। ला यसलु ताम इल्ला बिल मिली, खाना बगैर नमक के मज़ा नहीं होता। तो इमाम हसन बसरी कहते हैं फ़क़त ज़हब मिल, अरे हमारा मक्का नमक चला गया ना भाई, सहाबा कराम तब सब चले गए।
ہمارا کھانا کس سے مزہ ہوگا؟ عبداللہ بن برید النبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونور لهم یوم القیامت. عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو صحابی جہاں انتقال کرے گا اس حال میں اٹھے گا کہ وہاں جتنے لوگ سب جنت میں لے جائے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے تو تم کو اللہ کی لعنت ہے تمہارے اس عمل پر. تو کچھ لوگوں نے کیا کر رہے ہیں، کون کرے کیا بولوں میں. ایک گروہ جو ہے شیعوں کا گروہ ہے، اس کے بعد غیر مقلدین کا گروہ ہے، ان کا کام ہے ان پر جو کرنا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو آپ کو اس وقت بھی بتا رہے ہیں جو ہے یہ سب خطرے کی چیزیں ہیں. یہ بہت انہیں کہ حدیث ہم چلتے ہیں نا، ہم سمجھے غلطی سے حدیث ہم چلتے ہیں، حدیث ہم چلتے نہیں، وہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں. ان اشرار امتی، میری امت کے برے لوگ ہیں، اجرہم علی اصحابی، جو میرے صحابہ پر تنقید کرنے میں بہت جو ہے بہت بڑی بے دردی ہے، بڑی ہمت کے ساتھ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں. گستاخ یکون فی آخر زمان قومن یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام فاقتلوہم فانہم مشرکون. لوگ صاحب کیا پر صاحب آخر زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جن کو رافضی کہا، تو ان کو شیعوں کو رافضی کہا جاتا. یہ لوگ اسلام کے تاریخ میں رفض کے معنی چھوڑنا، بس تم ان کو قتل کرو. ہم سے مل جل کر رہے تھے سب لوگ، دیکھ رہے ہیں شیعوں کے ساتھ جو سب پورے لوگ مل جل کچھ نہیں سکتے، وہ اچھا سمجھتے ہیں ان کو قتل کرو کیونکہ مشرک ہے. ینحتہلون حب اہل البیت، اور پھر کیا کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ لوگ. وہ بکر صدیق عمر کو برا بول کے اہل بیت کے دعوت کیا ان کا ولیسوا کذالک، وہ اس طرح سے نہیں ہے. آیات ذالک انہم یسبون ابا بکر عمر، ان کی جو ہے ان کی علامت کیا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے برا بلا کہتے ہیں. ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سألت ربی من اختلافی. یہ صحابہ میں اختلاف ہے نا جی، ہوتا نہیں، وہ صحابی ایسا بولے، وہ صحابی، حدیثیں بہت ہیں دیکھیں نا آپ. کنز العمال میرا حدیث کی کتاب ہے، 6,500 حدیثیں ہیں اس میں، 6,500. تو اللہ کے ایک بار ایسا دیکھا ہوں، دوسرے صحابی ایسا دیکھیں، دوسرے صحابی وہ صحیح فیصلہ کرنے والے اوور آل دیکھ کر جو فیصلہ کرنا وہ اور بات ہے، اس کو نہیں ہے کیا کرنا اسے اتنی صلاحیت نہیں رہی. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے کو سنا سألت ربی من اختلاف اصحابی، اللہ کے رسول نے اللہ سے پوچھا میرے صحابہ میں اختلاف ہو تو کیا کرنا میرے بعد، من بعد میرے بعد. فوحا الی، اللہ نے ادھر وحی کی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اصحاب میں نزدیک آسمان پر ستاروں کی طرح ہے. ہر ستارے کی روشنی ہے، تم جس ستارے کی بھی جو ہے روشنی چلو گے تم راستہ پالو گے. بعض میں اقوا، بعض کی روشنی کم ہے، بعض چیز زیادہ ہے. وَلِكُلِّ نُورٌ، ہر ایک کے اندر روشنی ہے. فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافٍ فَعِنْدِي عَلَى الْهُدَىٰ. تم کسی صحابی کی پیروی کر لو بس تم صحیح راستہ پالو گے. یہ وہ امام ایسا بولتے وہ کاڑی پڑھتے نہیں لوگ، امام شافعی صاحب ان کے انہوں بھی کسی صحابی سے بول رہے ہیں، انہوں بھی کسی صحابی سے بول رہے ہیں، انہوں بھی کسی صحابی سے بول رہے ہیں. یہ کیسا صاحب ایک صحابی ہوں بول رہا ہے، ایک صحابی ہوں. ہاں سنیں
دو دن سے آپ غور سوچتے رہو کیا ہے صاحب وہ چاروں اماموں کا اختلاف کس کی وجہ سے ہو؟ لوگ کڑے پڑے تھے، چاروں اماموں کا اختلاف کس کی وجہ سے ہے؟ سب مٹا دینا، سب مٹھانا. ہاں بھائی امام جو ہے وہ ان کے دوست ان سے جو ہے ان کے شاگرد تھے، جن لوگوں کے شاگرد تھے انہوں نے وہ لیا، وہ امام ان کے شاگرد تھے، اس سے انہوں نے لیا. تھوڑا بہت چاروں اماموں کی طرف جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ صحابہ کی وجہ سے. تو صحابہ کا اختلاف جو ہے برا نہیں، یہ ائمہ کا مطلب ائمہ کا اختلاف برا نہیں ہے. تم کسی بھی پیروی کرو. کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ لِكُلٍّ نُورٌ وَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافٍ وَإِنِّي عَلَى الْهُدَىٰ. تم کسی کی پیروی کرو تم ہدایت پر ہو. قال رسول اللہ علیہ وسلم اصحابی كالنجوم، میرے اصحاب جو ہے ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. میرے صحابہ ستاروں کے مانند، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم سے راستہ پالو گے. اچھا سن لو، بس تم جس صحابی کی پیروی کرو گے تم سے راستہ پالو گے. یہ انہوں یوں کریں تجھے، یوں کریں تجھے، کرتے ہی نہیں. وہ امام ایسا بول رہے ہیں، وہ امام ایسا چاروں امام کی وجہ سے. تو جو ہے ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل میں سنایا تھا. تو آج جو ہے اویس کرنی یہ تابعین میں سے. کیا ان کی فضیلتیں دیکھنے آپ صحابہ کے بعد تابعین کی فضیلت کیا ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجل یاتیکم من الیمن یقال له اویس لا یدو یمن غیر له قد کان به بیاض فضا اللہ وذهبوا الى موضع دینار و درہم ومن لقی منکم فلیستغفر له. وفي رواية سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر له. صحیح مسلم کی روایت ہے. عمر الخطاب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تمہارے پاس سے یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہے. وہ اپنی ماں کی سوا کسی کو نہیں چھوڑے گا، ماں کی خدمت کرتا تھا. تو رسول کے زمانے میں تھے نہیں آئے ہوں. یہ دیکھو اللہ کے سے محبت تھی نہیں آئے. جنگ احد کے اندر دانت اللہ کے رسول کا یہ ہوا، شہید ہوا، پتہ نہیں کون سا دانت شہید ہوا، پورے دانت نکال دیا آپ نے. دیکھ رہے ہیں معلوم جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول گر پڑے تھے، پیشانی کو مار لگا تھا، دانت شہید ہوا تھا. کیسی محبت تھی اللہ کے سے. ماں کو چھوڑ جانا انہوں کیسا نہیں ہوتا تھا، کوئی اس کے دیکھنے والا نہیں تھا ماں کے سوا. تو بدن پر جو ہے یہ ہو گیا تھا سفید داغ پورا، یہ کیا بولتے ہیں، اجلا ہو گیا تھا، برس کی بیماری ہو گئی تھی. تو اللہ سے دعا کی سب چلے گا، صرف ایک درہم کے برابر باقی رہے. انہوں خود بولے اللہ تو باقی رکھ تاکہ مجھے یاد آ جائے. مجھے تہوا تھا اللہ تعالیٰ سب نکالے، یہ اس کو دیکھ کر میں تیری نعمت کو یاد کرتا ہوں. بس جو شخص بھی ان سے اس سے ملے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائے. دیکھو ایک روایت میں حضرت عمر نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعین میں سے بہترین شخص ہو جس کا نام اویس ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بدن پر برس کا نشان ہے، تم اسے اپنی مغفرت کرانا. وہ اپنے یمن میں ماں کے سوا اللہ کے اہل دیار میں صرف ایک ماں ہے، کوئی نہیں اس کا. اسی ماں کی خبر گیری نے اس کو یمن سے چل کر یہاں تک آنے کے لیے روک رکھا ہے. اگر اپنی ماں کی تنہائی اور بے کسی کا فکر نہ ہوتا تو ضرور میری خدمت میں حاضر ہوتا اور میری زیارت کا شرف حاصل کرتا. ایک درہم یا دینار ہے وہ تو شک ہے، اللہ کے درہم بولے گا دینار بولے گا شک ہے. ایک تھوڑا سا بچا ہوا تھا درہم دن بجے تو ابھی 5 سکہ یا 10 بھی کرتا ہو. دعا کرنے جس میں برس ختم ہو جانا یہ اللہ کی مستجاب دعوت ہے. شخص سے مستجاب دعوت ہے، یہ معلوم ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے.
تو یہ بھی خود بول کے رکھا کہ اللہ نماز تھوڑی تھوڑی سی بچا رہا ہے تاکہ مجھے یاد رہے. سخت. تو اس مرض کی کچھ علامت باقی رہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہتا ہے کہ ان کا بیشتری لباس سفیدی اور چمک میں ناخن کے برابر ناخن کی طرح تھا جو کبھی میرا نہیں ہوتا تھا. پھر دنیا آنے کے بعد میں بھی ان کی نسل میں بھی لباس کا ذرا سا نشان ناخن کی صورت میں باقی رہ گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہ جسم پر برس کا تھوڑا سا نشان مسئلے سے چھوڑ دیا. یہ شرم کے مارے لوگوں جو نشان تھا کر کے لوگوں میں ملتے نہیں تھے. دیکھتے کیا ہے جی, لیکن لوگوں سے خلط ملت نہیں کرتے تھے, سے پاس رہے. یہ وجہ کہ وہ کرنے گوشہ نشین اور گمنامی اختیار کیے ہوئے تھے. لوگوں کے درمیان خلط ملت رکھنے شہرت کو ناپسند کرتے تھے. ایک روایت میں دعا کی اے پروردگار جیسے پر اس کا تھوڑا سا نشان باقی رکھیے, دعا کر دے پورا نکال دے لیکن تھوڑا نشان باقی رہے. اللہ سے خود دعا کر تاکہ میں اس کو دیکھ کر تیری نعمت کو یاد رکھوں, اس کا شکر ادا کرتا رہوں کہ تو نے مجھے اس بڑے مرض سے نجات دلائی. تعبیر نے بہترین شخص حضرت اویس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین تعبیر فرمایا ہے. اس اعتبار سے کہ اللہ کے زمانے میں موجود تھے, حضرت شرین ان کو حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے سے باز رکھا تھا. ظاہر ہے کہ ان الفاظ میں حضرت اویسی کی مدح و تعریف خود اللہ کے لیے فرمائی. نیز ارشادات رسالہ سے معلوم ہوا کہ اہل خیر و صلاح سے دعا کی اللہ کو تم مجھ سے دعا کرو بول رہے. تو بڑے لوگ چھوٹے حضرت عمر سے بھی کریں تو مجھ سے دعا کرو. اب آگے دیکھ سنو واقعہ. تو ان کے اندر کیا تھا؟ اخلاص, عاجزی. اخلاص اور عاجزی ان کے اندر ایسی تھی. بعض حضرات نے لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریفی الفاظ اویس کرنے کا دل خوش کرنے کے لیے ارشاد فرمائے تھے. اس کا مقصد لوگوں کے وہمہ دفع کرنا تھا جو یہ سمجھے کہ اویس کرنے علیہ وسلم خدمت حاضر ہونے اور شرف زیارت صحبت حاصل کرنے سے اعراض کر رہا ہے. حالانکہ خدمت رسالت حاضر نہ ہونے کی وجہ ان کی ماں کی دلداری ہے, ماں کی خبر گیری. یہ شرعی عذر تھا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تابعین میں سب سے بہترین تابعین کون ہے؟ اویس کرنی. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے تابعین بہترین تابعین جو ہے سعید بن مسیب ہے. وہ علم کے لحاظ سے تھے, یہ جو ہے عمل کے لحاظ سے تھے. سعید بن مسیب جو ہے علم کے لحاظ سے تھے, افضل تابعین نہیں. اور عمل کے لحاظ سے کون ہے؟ اویس کرنی. قاموس میں لکھا ہے کہ اویس کرنی تابعین کے سادات ہیں. اویس کرنی کی شان میں جو آثار منقول ہیں ان کو سیوطی نے جمع کیا ہے. سیوطی, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت بڑے مفسر ہیں, لکھتے ہیں امیر ابن جابر نے بیان کیا کہ جب تک اویس کرنی حضرت عمر کے پاس نہیں پہنچے تھے, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ یمن سے آنے والے. کون یمن سے آتا ہے پوچھنے والے. کوئی اویس نام کا آدمی ہے کیا؟ پوچھتے سارے کون ہوتا. کب سے اللہ کے بولے جب سے اللہ کے کا زمانہ گزر گیا, اوپر صدیق کا زمانہ گزر گیا, پھر انہوں خلیفہ بنے, تو جو بھی لوگ آتے ہیں وہاں سے کیا کون کہاں سے ہیں؟ یمن سے آئے. قرن کے کیا اویس کون ہے کہ کوئی اس نام کا آدمی؟ اس کے بارے میں پوچھتے نا تو تمہارا نام کیا ہے؟ یہ ان کا روٹین بن گیا تھا. ہر اسلامی قافلے سے پوچھتے تھے. جب اویس دربار فاروقی میں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم اویس بن عامر ہو؟ بولے ہاں میں. پھر حضرت عمر نے پوچھا کیا تمہارے قبیلے مراد سے تعلق رکھتے ہو اور قرن کے رہنے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم کو برس کا مرض لاحق ہوا تھا اور پھر تم اچھے ہو گئے سوائے ایک دھرم کے برابر نشان باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا تھا اچھا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ ہاں انہوں نے ماں ہے. تب حضرت عمر فاروق نے پوچھا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک شخص اویس عامر اہل مدینہ کے اہل یمن کے لشکر اور قافلے کے ساتھ آئے گا جو قبیلے مراد سے رکھتا ہے, قرن کا ہوگا, اس کو برس کا مرض لاحق تھا اب جاتا رہا ہے, مگر درم کے اپنے نشان باقی ہے.
اس کی ماں ہے، اس کی خدمت خبر گیری میں مصروف ہے، وہ اگر اللہ کے بغیر کوئی قسم کھا بیٹھتا ہے تو اللہ اسی قسم کو سچا کرتا ہے، تو بڑا سا درجہ ہے۔ اگر تم سے ہو تو اس سے دعا کراؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول رہے، عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے دعا کراؤ، بس اے اویس تم ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے مغفرت کرو، اللہ کے لیے بول، میرے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ سن کر اویس بولے ملون آپ کیا فرما رہے ہیں، مجھے سے آدمی آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے؟ اللہ کے رسول کو سلام کی، ذرا سلام پہنچا، اور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، مجھے سے آدمی آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے؟ حضرت عمر نے فرمایا یقیناً تمہیں میرے لیے دعا خود کرنی چاہیے۔ تب حضرت اویس کرنی نے عمر فاروق کے لیے دعا مغفرت کی۔ پھر عمر فاروق نے پوچھا اویس اب بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تمہارے بارے میں کوفہ کے کچھ حاکم کو لکھ دوں میں؟ اویس نے بولا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اب یہاں سے حکومت کا لیٹر گیا تو ذرا کہتے میں بالکل گمنام رہنا چاہتا ہوں، کہاں بالکل گمنام، میں لوگوں سے دور اور درماندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ اگلے سال کوفہ میں ایک یمینی شخص آ گیا، یمن کا نہیں، حج کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حاضر ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا حضرت اویس کے بارے میں کس حال میں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جو ہے اس کے بہت پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، بہت بے سلسلہ حالت میں ہے۔ حضرت عمر نے اس کے سامنے علیہ وسلم کی مثبت حدیث پڑھی۔ چنانچہ وہ شخص جب حضرت واپس اویس کے پاس پہنچا تو اسے دعا مغفرت کیا، وہ ہے حاجی، اللہ کے بولے نے اپنے لیے اسے مغفرت کراؤ۔ آدمی جو ہے گمنام رہنا چاہتا، اصل چیز کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کام کرنا، شہرت، ناموری،
بالکل نہیں چاہتے تھے. اور اللہ کے سے سچی محبت تھی. والدین ماں کی خدمت بھی سچی دل سے کرتے تھے. جب ہم سمجھے وہ کیا وہ خدمت کرنا کیا بھی نہیں سمجھے ہم لوگ. ارے ماں کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. کچھ لوگ بالکل نگلیکٹ کر دیتے دین کے نام کام کرتے ہوئے ماں کی خدمت نہیں، وہ بھی بڑا کام ہے. اللہ کے رسول جو ہے ان کو سلام کرنا یہاں آتا ہو رہا ہے. بالکل پھٹے پرانے کپڑے، دیکھیں تو کیا ہے، بالکل پھٹے پرانے کپڑے رہتے تھے. چاہتے تو بہت کچھ اچھے کپڑے مل سکتے تھے. تابعین میں سے یہ ہے، تابعین کے مقام ہے تو صحابہ کا کام کیا ہوگا. دیکھیں آپ تو پورے انسانیت کا خلاصہ ہے صحابہ کرام. معلوم ہے آدم علیہ السلام کے بعد سے انبیاء کرام تو ہیں، وہ ایک ایک رہتے تھے. یہ ایک پورا گروپ حضرت اللہ کے اوپر 1 لاکھ صحابہ کرام تھے. حضرت اللہ کا جو خطبہ ہوا 1 لاکھ صحابہ کرام. کیا کہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو ہے پوری انسانیت کا جو ہے مغز، انسانیت کا خلاصہ، اتنے بے دن کبھی بھی نہیں چھوڑو. کبھی بھی اتنے جو ہے گروپ نہیں تھا کسی نبی کے پاس. ہمارے نبی کا یہ ہے جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے. دن اس طرح سے قائم ہوا، ان سے چلنے لگا. ایک روایت میں ہی ہوں کہ جب لوگوں کو ان کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہاں سے چرچا ہوا تو وہاں سے چلے گئے وہاں چھوڑ گئے. ایک روایت میں امیر بن جابر نے بیان کیا کہ کوفہ میں ایک محدث تھے جو ہمارے سامنے حدیثیں بیان کرتے تھے. جب حدیثیں بیان کر کے فارغ ہو جاتے اور لوگ منتظر ہو جاتے تھے، مگر چند آدمی اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے. ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو بڑی عجیب غریب باتیں کیا کرتا تھا. اور ایسی باتیں مجھ کو کسی زبان سننے کا موقع نہیں ملا تھا. میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا کرتا تھا. ایک دن میں نے اس شخص کو اس کی جگہ پر نہیں پایا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ شخص اس آدمی کو جانتا ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا اور عجیب غریب باتیں کیا کرتا تھا. ہاں ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں، وہ کویس کرنی ہے. میں نے پوچھا کیا تم اس کی قیامگاہ جانتے ہو کہاں؟ بولے ہاں. چلو گئے کویس کی قیام پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے تو میں نے پوچھا بھائی میرے بھائی ہمارے درمیان موجود ہونے سے کسی نے تمہیں روکا؟ کیوں روک نہیں آ رہے تمہیں؟ میں نے بھلے بیٹھتے تھے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ میں نے جواب دیا اوریانیت کی وجہ سے. اوریانیت کی وجہ سے میرے پاس اتنے کپڑے نہیں جس سے میں اپنے جسم کو اٹھا صدر سے چھپا سکوں. اس سے تم لوگوں کے درمیان آنے سے بچ رہا ہوں. یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے ہم وطن ان کے ارد گرد کے لوگ اس کی خستہ حالت دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں. اس کی حالت دیکھو مذاق اڑاتے ہیں لوگ. اس کو ستانے سے باز نہیں آتے، دیکھو ستاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. بہرحال میں اپنے ایک چادر، میں نے انہوں نے جو آدمی گئے تھے نا اپنی چادر ان کو پیش کی، کالی چادر اڑ لی. انہوں نے کہا تمہیں چادر مجھ کو مت دو، جب لوگ میری چادر دیکھیں گے تو میرا تک مڑائیں گے اور مجھ کو ستائیں گے. تاہم میں بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا وہ چادر لی اور اڑ لی. پھر اپنے حجرے سے نکل لوگوں کے درمیان باہر آئے. لوگوں نے ان کو چادر دیکھا تو کہنا شروع کیا میاں کس کو دھوکہ دے کے چادر لی ہے؟ دیکھو اتنے تب بولے تھے کہ لوگ کس کو دھوکہ دے کے چادر لی اگر بولے تھے لوگ. کس سے چادر اڑ ہتھیا لی؟ حضرت اویس نے یہ سن کر مجھ سے کہا دیکھتے ہو تم دیکھ رہے ہو لوگ کیا کریں؟ میں اسی خوف سے چادر نہیں رہا تھا. میں نے لوگوں کو ڈانٹا آخر تم اس درویش کے ساتھ کیا چاہتے ہو؟ کاہے کو سستا رہے ہو؟ یہ بھی ایک انسان ہے جو بے لباس رہنے پر مجبور ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو لباس میں نظر آتا ہے.
قرضے کہ میں نے ان لوگوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر ہٹا دیا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ بعد کچھ دنوں بعد کوفہ سے چند لوگ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک شخص تھا جو اپنے کی مذاق اڑا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دوران ان سے پوچھا، تمہیں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اس کا قرض سے تعلق ہے؟ ان لوگوں نے اس شخص کو آگے کر دیا۔ قرآن کا ہے کیا کرتا تھا، انہیں ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ حضرت عمر نے تو اس کے سامنے تو پہلے حدیث پیش کی ہو، اللہ کے نے فرمائے تھے۔ پھر اس شخص سے بولے کہ میں سنا ہے کہ وہ یہ شخص میں تو لوگوں کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ ہاں ایسا شخص تو کوئی نہیں ہے، اور نہ میں سے کسی کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، نہیں ہوگا، وہ شخص تمہارے یہاں ہے۔ پھر اس کی علامت بتائی، اس طرح خراب و خستہ حال ہے۔ تب ایک شخص کہا ہاں ایک شخص ضرور ایسا ہے ہمارا، اس کا نام اویس کرنی ہے، ہم اس کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا تم کوفہ جاؤ، اس سے ضرور ملنا، اپنی گستاخی اور بے ادبی کی معافی چاہو، اس سے دعائے مغفرت کراؤ۔ اگرچہ مجھ کو شبہ ہے کہ اگر تم اس کو پاؤ گے بھی یا نہیں۔ بہرحال وہ شخص کوفہ روانہ ہوا، وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ پہلے حضرت اویس کرنی کی طرف پہنچا۔ حضرت اویس کرنی اس کو دیکھا تو بولے کہ میرے تئیں تمہارے رویے میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ پہلے تو اتنا مذاق اڑاتا تھا، اتنا نرموں کو آج عزی کیوں کر رہے؟ کیا ہوا تجھے؟ معافی مانگنا ہے، مذاق آپ کے ساتھ جو ہے جو کچھ بھی کیا ہو اسے درگزر فرمائیے، پہلے دعا مغفرت کیجیے۔ حضرت اویس نے اس سے کہا تمہاری دعا مغفرت کرتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ تم میرے بارے میں امیر المومنین سے جو کچھ سنا ہے اس کا تذکر۔ امیر المومنین کیا بولیں کسی کو مت بولو، دیکھو وہ کیا بولیں سمجھنے کو بولو کیا بول رہے ہیں کسی کو مت بولو۔ اسے نے دعا مغفرت کی۔ امیر بن جابر جو اس کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اویس کا مقام کوفہ والوں کو معلوم ہوا۔ تو جب معلوم نہیں تھا لوگ معلوم کراتے ہیں، جو ہے ہمارے مولانا ہو رہے تھے تو اس لیے نہیں کہ ہماری تعریف کریں دیں آپ سب لوگوں کے سامنے، سمجھا؟ جب ان سے مولانا آئے تھے نا گزشتہ ایسے اب کیا بہت یہ کر رہے تھے کتابوں کے بارے میں، مولانا جو ہے آؤ بولے یہ میں تو آ سکتا نہیں، آ کر گئے 2 مرتبہ ہم گئے تھے دیوبند میں، اب آپ جیسی پوزیشن نہیں ہے، آپ ہی آئے تو اچھا رہتا ہے، تو اب آتا ہوں تو بول کے اب آئے تھے پرسوں، اس لیے نہیں بلائے تھے کہ آگے ہماری تعریف کریں، آپ بلائے رہتے ہیں انہوں سب تعریفیں کر جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی کی تعریف الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو اجر دینے والا دیتا ہے، تعریف سے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اکرم مجھ پہ آواز دی، دیکھو مجھے آواز دی، اے عمر، میں بولا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، جو حکم بجانے تیار ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج نے مجھ کو آواز دی تو میں نے گمان کیا آپ مجھ کو کسی کام کے لیے بھیجیں گے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اے عمر، میری امت میں ایک شخص ہوگا، اس کو اویس کہا جائے گا، اس کے بدن پر ایک بیماری برس کی لاحق ہوگی، وہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کرے گا، مگر کچھ داغ اس کے پہلو پر باقی رہ جائے گا۔ تم اس کو دیکھو گے تو اللہ عز و جل کی یاد آئے گی، تم جب اس سے ملنا ہو تو میرا سلام پہنچانا اسے۔ دیکھو اللہ کے رسول بول رہے ہیں اسے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو یہاں جو اخلاص کام آتا ہے، دیکھو یہ جو لائن ہے ہماری اخلاص کی لائن ہے، اخلاص کی لائن ہے یہ سب، تو جتنے آپ مخلص ہیں اتنا ہی آپ کو یہاں سب حاصل ہوگا۔ تو اللہ کے رسول پر میرا سلام پہنچانا، تم جب میرا سلام پہنچانا، اور اس سے اپنے لیے دعا مغفرت کرانا، درخواست کرنا، کیونکہ اپنے پروردگار کے ایسا معزز اور بزرگ ہے، اگر اللہ کے برابر کسی بات کی قسم کھاتا ہے اللہ ضرور اس کی قسم اچھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اتنے زیادہ شفاعت کرے گا جتنے ربی اور مضر، تو خود کبھی بڑے بڑے قبیلے تھے، کل شفاعت کرے گا انہیں ایسے بڑے جو بڑے قبیلے شفیع و مضر
ویسے 2 قبیلوں کے کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں قبیلے. ان کی شفاعت کرے گا، اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا. اسے کثیر القوم قبیلوں کی کرے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ارشاد سننے کے بعد میں شخص کی تلاش میں لگا رہا. اللہ کو بولے بات کیا ہو، فکر ہوتی نہیں ہو، ڈھونڈنا ہو سکا سب. اللہ کو زندگی میں رہے نہیں ملے. دیکھو پھر میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت کی اس کی تلاش کرتا رہا، نہیں پہنچا. جب میرا عہد خلافت آیا تو میں زیادہ تلاش اس میں لگا رہا. یہاں تک کہ مختلف شہروں علاقوں میں بھی جو قافلے آتے جاتے تھے سوال کیا تھا، کوئی شخص بھی ایسا جس کا نام اویس ہو، قبیلے قرن کا رہنے والا ہو، کا تعلق رکھتا ہو. اسی تلاش جستجو کے دوران ایک دن قرن سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ امیر المومنین، آپ جس شخص کو پوچھتے ہیں میرا چچا کا بیٹا ہے، وہ دنیا خستہ حال، کم رتبہ، بے حیثیت شخص ہے. اللہ وہ اس درجے کب ہوتا ہے کہ آپ جسی عظیم ہستی اس کا حال دریافت کرے. میں نے شخص سے کہا کہ مجھ کو ایسا لگ رہا ہے الحمدللہ. تو یہ گیا تو انہیں لے راجون پڑھنا چاہیے، معلوم نہیں چراغ بوجھ گیا. تو چچا کا بیٹا ان کو بولا کہ جو ہے آپ کیا تلاش کریں اس کو، آپ جیسی ہستی اس کو حال دھرتا دیں. میں نے شخص کہ مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تو اس آدمی کی شان میں ایسی حقارت آمیز الفاظ کر کے ان لوگوں میں سے اس کے تئیں گستاخانہ رویہ اختیار کر رہا ہے. تو ہلاکت میں پڑے گا، تو اس کی جو توہین کر رہا ہے. میں اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ اچانک ایک اونٹ آتا ہوا دکھائی دیا جس پر ایک بوسیدہ پالان تھا. اس پر پالان پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، پھٹے پرانے کپڑے سے اپنے جسم ڈھانک لیا تھا. کو دیکھتے میرے دل میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہی یہی اویس ہوگا. پھر میں نے اس کی طرف لپکا پوچھا، اے بندے خدا کیا تم ہی اویس کرنی ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں. کہا اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کہا ہے، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کہا ہے. علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام وعلیک السلام. پھر جو سلام بھیجتا ہے اسی جس نے سلام بھیجا ہے اس کو بھی بولنا، اس کو بھی سلام بولنا. وعلیکم السلام. اس کے بعد میں نے اس کا ناصرت کا حکم ہے کہ تم میرے دعا مغفرت کرو. اس کے بعد میرا معمول ہوا کہ ہر سال حج کے موقع پر اویس سے ملاقات کرنا، اپنے احوال و اسرار سے بیان کرنا. وہ اپنے احوال مجھے بیان کرتے تھے. تو جو ہے یہ اس لیے سنا رہا ہوں واقعہ میں کہ جو ہے اخلاص اصل چیز ہے. اپنے آپ کو اونچا کرنا، مشہور کرنا، دکھانا، دیکھیے کتنا اپنے آپ کو بالکل پوری طرح فنا کر دیا. کپڑوں کی ایسی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ارے ذرا بادشاہ چاہا تو سب لوگ یہ ہو جاتے نہیں، بلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں سب بالکل. اب یہاں بہت سارے واقعات ہیں ایک دم گپ کہاں ہیں ڈھونڈتے بیٹھتے ہیں کدھر چلے گئے، کیا ہے، کدھر تھے جنگل میں، ادھر ادھر. تو لوگ چاہتے ہیں مشہور ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں ایسے طریقے اختیار کرنا کہ لوگ ان کو خوب جانیں، شہرت ہو جائے. شہرت جو ہے غلط چیز ہے. ایک روایت میں ایک حسن بصری نے بیان کیا، جب حج کے دنوں میں لوگ قرن آتے تو امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا تمہارے یہاں کوئی شخص اویس نامی ہے؟ ان میں سے بولا کہ امیر المومنین بھلا اس شخص سے آپ کا کیا واسطہ ہے؟ وہ تو جو کھنڈرات میں پڑا رہتا ہے لوگوں کے درمیان آنے جانے سے جو ہے وہ اجتناب کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تم واپس جاؤ اس کو میرے سلام پہنچاؤ، کھنڈرات میں رہتا ہے. اس سے کہنا کہ مجھ سے ملاقات کرے. اس نے جا کر عمر کا پیغام پہنچا دیا. حضرت اویس امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت حاضر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اویس تم ہی ہو؟ وہ ہاں امیر المومنین. حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تمہارے بدن پر سفیدی تھی؟ تم نے اللہ سے دعا کی تھی، اس نے اللہ نے سفیدی کو تمہارے بدن سے دور کر دیا. پھر تم نے یہ بھی دعا کی تھی کہ سفیدی کچھ نشان باقی رہے.
وہ اس بولے ہاں، لیکن یہ سب کچھ آپ کو یہ تصوف کون بتایا آپ کو؟ تو مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول نے مجھ کو بتایا بھائی، اور مجھ کو حکم دیا تھا کہ میں تم سے اپنے لیے دعا مغفرت کراؤں. چنانچہ حضرت اویس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دعا مغفرت کی اور بولے کہ لونین آپ سے اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میری شخصیت اور میرے احوال پوشیدہ رکھو. اتنا سب ہونے کے بعد یہ آدمی ایسا ہے، دوسرا آدمی رہتا تھا ہمارے ذرا بولو سب کے بارے میں. تو یہ ہمارا جو تصوف کا لائن ہے کہ پوشیدہ رکھنا. ہاں شہرت سے بچنا، ناموری سے بچنا. ایک روایت میں سعید میں صرف حج کے موقع پر امیر المومنین حضرت عمر نے مینا میں کھڑے ہو کر آواز دی، اہل قرن محمد کرنی لوگ کھڑے ہوئے اور بولے ہم حاضر ہیں. امیر کیا حکم ہے؟ قرن میں کوئی ایسا شخص جس کا نام اویس ہے؟ ان میں سے محمد سے جو دیا ہم لوگوں کے درمیان کوئی شخص کا نام نہیں ہے. ایک دیوانہ ضرور ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ الفت رکھتا ہے، نہ منہ سے رکھتا ہے، نہ موازن سے رکھتا ہے، نہ وہ خود کسی کے ساتھ صحبت اختیار رکھتا ہے. اور تم نے فرمایا بس وہی شخص میرا مطلوب ہے. تم قرن واپس جاؤ، اس شخص کو تلاش کر کے میرا سلام پہنچاؤ اور کہنا کہ اللہ کے رسول نے تم کو اپنی خوشخبری دی ہے اور مجھ کو حکم دیا تھا تم تک رسول اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچاؤں. جب لوگ قرن پہنچے تو اس کو تلاش کیا، ہر ایک جگہ پڑے ہوئے پائے گئے تھے. لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلام اور ان کے واسطے سے رسول وسلم کا سلام پہنچایا. اور اویس بولے کہ امیر المومنین تو میرا چرچا کر رہے ہیں، میرے نام کو شہرت دے رہے ہیں. السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و السلام علی عمر. یہ کہ اگر جنگل سے لگ تک جنگل میں جا گھسے مدتوں تک جو ہے جن کا نام و نشان نہیں پایا، یہاں تک حضرت تغیر کلمت کی خلافت میں نمودار ہوئے اور جنگ صفین میں شہید ہو گئے. جنگ صفین میں شہید ہو گئے. سہسا بن معاویہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ اہل کوفہ کا کوئی بھی قافلہ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس آتا تو اس سے پوچھتے کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ تو ان میں سے کوئی شخص نہیں جانتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں اویس کی کوفہ کی مسجد میں پڑے رہتے تھے، وہاں سے نہ باہر نکلتے تھے نہ کسی کو تعارف کراتے تھے. ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو ان کو ستایا کرتا تھا. اتفاق کی بات کہ کوفہ کے قافلے میں وہ بھی شریک ہو کر مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے معمول قافلے سے سوال کیا کیا تم لوگ اویس کرنی کو جانتے ہو؟ جس میں حضرت اویس کرنی کا ایک چچا زاد بھائی کھڑا ہوا. امیر المومنین وہ اویس درجے کا آدمی نہیں کہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں، تو تعارف لے کیا کرتے ہیں؟ انہیں کمتر بے حیثیت کا آدمی ہے، لیکن اگر سب پوچھے لیکن میرا چچا زاد بھائی ہے. عمر نے اس کی زبان سے تحقیری کلمہ سن کر فرمایا تمہارا افسوس، تم نے اویس کے بارے میں ایسے الفاظ نکال کر ہلاکت مول لی ہے. عمر نے حدیث پڑھی جو اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمائی تھی، اویس کی شان میں سنی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم واپس پہنچو، اویس کو میرا سلام کہو. اس کے بعد حضرت اویس کی شکل مقصود ہو گئی، وہ عام نظر سے پوشیدہ ہو گئے. تو ہم جو ہے صحابہ کے بعد تابعین کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو سنایا. جو ہے صحابہ کے واقعات بہت پورے صحابہ نہیں، تھوڑے جو ریکارڈ میں وہ ہیں کتنے پورے 1,24,000 صحابہ کرتے ہیں. ان کے سب جتنا ریکارڈ کرے سو ہیں ہوتے ریکارڈ. ایک بار اللہ کے ایک آدمی آیا پوچھا میں بہت بھوکا ہوں. اللہ کے پاس گھر میں پوچھے کیا سوائے پانی کے کیا نہیں بولے، 9 بھی ازواج بتر آتے نہیں. وہاں پوچھے وہاں کیا ہے پانی، وہاں کیا ہے پانی، 9 گھروں میں پانی سے کچھ نہیں. کیا بولتے بولا پھر کوئی ہے کیا بھائی کر پوچھا اللہ کے رسول. تو ایک صحابی
اچھا چلو میں لے آتا ہوں، لے گیا. جب دیکھے تو گھر میں پوچھا کیا ہے، اللہ کے گھر میں کیا نہیں تھا، میں یہاں لے کر آیا ہوں، تم کیا ہے؟ نہیں بچہ کا کھانے کھائے، وہ کیا بھی نہیں ہوتا اچھا ہوتا. بچہ کو کہتے بول کر یہ کرو، ہم نے سب بیٹھ کھائے کریں گے، تم لائٹ بجھا دینا. بیٹھ کے کھا رہے تھے، لائٹ بجھا دی انہوں، کھاتے رہے. پھر صبح گئے اللہ کے پاس، تو اللہ کے کیا بولے، اللہ ہنسا تمہارے، تم نے جو کل کام کیا ہو، اللہ کو ہنسی آ گئی، اتنا خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ تمہاری سمجھ سے. تو میرے صحابہ کرام ایک صحابہ کرام کے لاکھ نہیں ہے، چپ کتنے وہ ریکارڈ ہوتے تو ریکارڈ ہوتا نہیں، کتنے ریکارڈ ہے ہوتے، یہ صحابی ایسے چند ریکارڈ ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو سنیں گے. یہ ہمارے لیے کیسی چیزیں ہیں دیکھو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.